सुप्रीम कोर्ट ने भी BYC की असीर क़यादत को इंसाफ फराहम न करने की ठान ली है। जी नाज़रीन, BYC की वो असीर क़यादत जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से पहले ही मायूस है और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे BYC की असीर क़यादत को अभी मजीद 1.5 महीना हुदा जेल कोयटा में गुजारना होगा। इसके अलावा बलूचिस्तान का कि दारुल हुकूमत कोयटा के अकब में वाक़े मस्तोंग पर किया है शिद्दत पसंदों ने कब्जा किया, हमला किया और 2 घंटे तक मस्तोंग को अपने कब्जे में रखा। अहम सरकारी इमारतें, गाड़ियां, बख्तरबंद को नजरे आतिश किया और उसके अलावा वहां पर कुछ हलाकतें और कुछ अफराद जख्मी भी हुए। उसकी तमाम तर तफसीलात भी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो मस्तोंग पर शिद्दत पसंदों का कब्जा, दाखिल हो जाना और फिर इतना सब कुछ करना, क्या रियासत की रिट बलूचिस्तान में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है? इस पर हम जरूर बात करेंगे। और फिर पिछले 3 माह पाकिस्तान में मौत नाचती रही, मौत का नंगा नाच जारी रहा। मजमूई तौर पर 273 मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में 615 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वाज़ेह रहे कि इनमें वो अफराद शामिल नहीं हैं कि जिनको बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल किया गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और फिर BYC ने ज़ीशान ज़हीर बलोच के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ सूबे भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। ज़ीशान ज़हीर अपनी माँ का इकलौता बेटा एक माँ से अलग होकर दूसरी माँ की गोद में सो गया। उसके अलावा रोजगार की तलाश में जाना 5 बलोच नौजवानों को महंगा पड़ गया। ईरान गए और फिर वहां उनको जेल में बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर है कि अपने हक के लिए एहतजाज करना, अपना हक मांगना भी बलूचिस्तान हुकूमत को नागवार गुजरता है कि मजीद 14 अफराद को 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। फिर एक और जाली इनकाउंटर सामने आया है जिसमें 3 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नंबर मौजूद होगा। अगर आप बलूचिस्तान के किसी इलाके में हैं और वहां पर कोई वाकया, कोई सानिया रूनुमा होता है तो आप मुझे इस नंबर पर तफसीलात और फुटेज WhatsApp कर सकते हैं, जिसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे व्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा WhatsApp ग्रुप्स में शेयर करें, मेरी रीच बढ़ाएं ताकि मैं आपकी आवाज को ताकतवर अंदाज में ईवानों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ीशान ज़हीर बलोच की। नाज़रीन, ज़ीशान ज़हीर बलोच, आपको पता है कि उनके वालिद को पहले ही जबरी तौर पर लापता किया गया था और फिर ज़ीशान ज़हीर को लापता किया गया और फिर ज़ीशान ज़हीर की डेड बॉडी मिली। ज़ीशान ज़हीर के जिस्म पर मजमूई तौर पर गोलियों के 6 निशान थे और उन्हें 2 चाकू भी मारे गए थे। जी नाज़रीन, उन्हें 2 अदद चाकू भी मारे गए। यानी ये देखें, ज़ीशान ज़हीर क्या होता, एक गोली से भी मर सकता था, लेकिन 6 गोलियां और फिर 2 चाकू जाहिर करते हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया, यानी रियासत ने, वो बलोचों से किस कदर नफरत करते हैं। यानी बलोच नस्ल कशी में जो कुव्वतें मुलविस हैं वो किस हद तक बलोचों से नफरत करते हैं। आज ज़ीशान बलोच एक माँ से अलग हुआ, अपनी माँ का इकलौता बेटा, वो माँ जो अपने शौहर की जुदाई पर मातम कुना थी, अब वो अपने बेटे के लिए मातम करेगी। वो बेटा जो एक माँ से अलग होकर दूसरी माँ की गोद में सो गया। आज उनकी तदफीन हुई, हजारों अफराद ने उनकी तदफीन में शिरकत की। तो इस तरह, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी इब्तदाई में कि आखिर इस मुल्क में चल क्या रहा है, पूरा साल जो है वो पाकिस्तान में मौत का नंगा नाच जारी रहा और ऐसा नंगा नाच जारी रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि BYC ने, यानी बलोच यकजहती कमेटी ने ऐलान किया है
کہ پنجگور زون کے رکن شہید ذیشان ضمیر کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف بلوچستان بھر میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور ان کی یاد میں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ اس وقت پریس ریلیز آپ کی اسکرین پر ہوگا۔ احتجاج ہونا بھی چاہیے، ہر اس شخص کے لیے احتجاج ہونا چاہیے جس کو بے گناہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش پھینک دی جاتی ہے، تشدد زدہ لاش، ذیشان ضمیر کی طرح 6 گولیاں اور 2 چاقوؤں سے وار کر کے ان کی لاشیں پھینکی جاتی ہیں۔ ابھی جو آگے تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سال 2025 کی دوسری سہ ماہی کے دوران پاکستان میں مجموعی طور پر تشدد کے واقعات میں تقریباً مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو 32% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ دہشت گرد حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سمیت 373 مختلف پرتشدد واقعات میں کم از کم 615 افراد لقمہ اجل بنے اور 388 زخمی ہوئے۔ ان میں شہری، سیکیورٹی اہلکار اور کل عدم عناصر بھی شامل تھے، جبکہ پہلی سہ ماہی میں مجموعی طور پر 900 ہلاکتیں ریکارڈ ہوئی تھیں، جبکہ دوسری سہ ماہی میں یہ تعداد کم ہو کر 615 رہ گئی ہے، جو کہ 32% کمی ظاہر کرتی ہے۔ شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی مجموعی اموات 282 رہیں، جو کہ کل عدم عناصر کی 333 ہلاکتوں سے کم تھی۔ یوں شہری اور سیکیورٹی فورسز کی مجموعی طور پر 15% کم نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں تشدد میں 32 افراد اور بلوچستان میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں تشدد کا سب سے بڑا سبب کل عدم تحریک طالبان TTP رہی، جبکہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی بغاوت اور سیکیورٹی فورسز پر ٹارگیٹڈ حملے اور ایک ساتھ جاری رہے، جس سے یہ صوبہ تشدد کا دوسرا بڑا مرکز بنا رہا۔ دوسری سہ ماہی میں شہریوں پر 107 دہشت گرد حملے ہوئے، سیکیورٹی اہلکاروں کو 91 حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کل عدم عناصر کے خلاف 75 انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2021 سے 2024 کے دوران کل عدم عناصر کی ہلاکتوں کا تناسب 35% کے آس پاس رہا، جو 2025 کی دوسری سہ ماہی میں بڑھ کر 55% ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلوچستان اپنا پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے۔ جس طرح ابتدا میں نے بات کی کہ جب آپ سیاسی عدم استحکام کو بڑھاوا دیں گے، جب آپ عوام کی خواہشات کے برعکس اقدامات کریں گے، جس طرح وزیرستان میں ہو رہا ہے، آپ بے گناہ معصوم لوگوں کے گھروں پر ڈرون اٹیکس کریں گے، بچوں کی لاشیں ان کو تحفے میں دیں گے، خواتین کو آپ مار دیں گے، اور آپ وہاں پر ترقی کے عمل کو روک کر اور غیر قانونی کرفیو نافذ کر دیں گے، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں؟ آپ عوام کے ساتھ تو نہیں ہیں۔ کل میں نے ایک تصویر رکھی تھی ایک کرنل صاحب کی، وہ ایک مشہور شعر ہے کہ عجیب طبیعت ہے میرے ہر جائی کی، وہ قتل بھی کرتا ہے مسیحائی بھی۔ اس کرنل کی تصویر آج میں پھر رکھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کے بیٹھنے کا انداز تو دیکھیے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک فاتح حاکم محکوم قوم کے سامنے، یعنی ایک تو قتل کرتے ہیں اور پھر تعزیت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شہیدوں کی بھی توہین کرتے ہیں، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی طرح بلوچستان میں بھی شدید ترین عدم استحکام پایا جا رہا ہے، عدم استحکام کی انتہا ہے۔ BYC کے معاملات پر تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کیچ کی صورتحال، کہ کیچ میں کے علاقہ ایرانی سرحد سے متصل افراد نے احتجاج کر کے 4 ماہ سے بند جو بارڈر ہے اس کے حوالے سے روزگار کی بحالی کا مطالبہ کیا، تو ان پر بدترین ان پر تشدد کیا گیا، شدید لاٹھی چارج کیا گیا، شدید شیلنگ کی گئی، اندھا دھند فائرنگ کی گئی، متعدد لوگ زخمی ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 3 MPO کے تحت 14 بے گناہ نہتے معصوم غیر سیاسی لوگوں کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ ہے بلوچستان کی حالت۔ آپ لوگوں کو جینے کے اسباب دے نہیں سکتے، آپ لوگوں کو آئینی حق دے نہیں رہے، لوگوں میں احساس محرومی کی شدت میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اب وہ انہیں پرووائڈ کریں، آپ ان پر گولی چلاتے ہیں،
آپ انہیں مارتے ہیں، آپ ان پر شیلنگ کرتے ہیں، آپ انہیں جیلوں میں بند کرتے ہیں، آپ انہیں پانی نہیں دیتے، آپ انہیں اسکول نہیں دیتے، آپ انہیں کالجز نہیں دیتے، آپ انہیں ہاسپٹل نہیں دیتے، آپ انہیں علاج کی سہولیات نہیں دیتے، آپ انہیں ادویات نہیں دیتے۔ تو پھر کیا کر رہی ہے بلوچستان حکومت؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ناجائز لے پالا خریدی ہوئی حکومت ہے، اس حکومت نے جو بلوچستان میں اس وقت تباہی مچا رکھی ہے، اس کے نتائج آپ کو کئی سالوں تک بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس جو ہے 3 MPO کے تحت 14 افراد کی نظر بندی کے خلاف آج تربت میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے۔ ہاں جی، تربت میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور پھر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور حکومت کو وارننگ دی گئی کہ اگر ان 14 افراد کو رہا نہ کیا گیا تو آنے والے کچھ دنوں میں یا آنے والے اس پر لائے عمل کا اعلان کریں گے اور پھر بلوچستان بھر میں شدید احتجاج کیا جائے گا۔ تو بلوچستان جس عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس طرح میں نے آپ سے بات کی BYC کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ تربت میں 30 جون کو قانون نافذ کرنے والے اداروں، بالخصوص عسکری خفیہ اداروں یعنی ISI اور MI نے اوورسیز کالونی میں روبینہ بلوچ کے گھر پر چھاپا مارا۔ روبینہ بلوچ بیسیکلی لیڈی ہیلتھ ورکر ہے۔ ان کے گھر کا پورا سامان تہس نہس کر دیا۔ یہ تصاویر آپ کے روبرو ہیں۔ 30 سالہ روبینہ کو بغیر کسی وارنٹ کے حراست میں لے کر اور ان کو کسی نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا۔ الگ بات ہے کہ آج دوپہر کو انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن ایک خاتون کو، ایک بلوچ خاتون کو، بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، اس طرح ان کو اٹھا کر اور شب بھر ان کو لاپتہ رکھنا، ان کو گم رکھنا، ان تک عزیز و اقارب کی رسائی فراہم نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو جابرانہ اور ایک بربریت کی انتہا ہے کہ اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بلوچستان میں باقاعدہ عورتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچ عورتیں بھی جبری طور پر، جس طرح مہجبی اور دیگر لاپتہ ہیں، جس طرح روبینہ بلوچ لاپتہ ہوئی، اس طرح آئے دن آپ سنیں گے کہ بلوچ عورتیں جبری طور پر لاپتہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو بلوچ عورتوں کی مسخ شدہ اور گولیوں سے چھلنی لاشیں ملا کریں گی، کیونکہ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دیکھ لیا ہے کہ بلوچ خواتین کو اگر ہم اٹھا کر جیلوں میں بند بھی کر دیں، اٹھا کر اگر ہم ان کو شب بھر لے بھی جائیں، اگر ہم مہجبین جیسی لڑکیوں کو اٹھا کر اور ہم ان کو گم بھی کر دیں، تو بھی بلوچ جو خود کو بڑا غیرت مند کہلواتا ہے سردار، اس کی پگڑی میں آنچ نہیں آنے والی۔ وہ بے غیرت ہے۔ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ بلوچ سردار ٹکوں میں ٹھیکوں میں بکنے والا ہے۔ اس کو کیا پتا بہن بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے؟ جس نے ننگ و ناموس کے نام پر پچھلی کئی دہائیوں تک بلوچستان میں جبر کیا، انہیں کیا پتا کہ ننگ و ناموس ہوتا کیا ہے؟ سام کے نام پر دوسروں کی بیٹیوں کو اپنے محلاتوں میں، اپنے محلوں میں بند کر دینا، ان کو کیا پتا کہ بہن اور بیٹی کی عزت کہتے کس کو ہے؟ اس کے علاوہ چاغی میں یہ BLF کا دعویٰ ہے کہ چاغی میں ناکہ بندی کی گئی، ریاستی مشینری پر حملہ کیا گیا اور بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ ضبط کیا گیا، اور مشقے میں ڈیتھ اسکواڈ پر حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کیا گیا اور ایک اور کو زخمی کیا گیا، ایک گاڑی کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ اس فوٹیج آپ کی سکرین پر ہوں گی۔ اس کے علاوہ فوزدار میں ایک اور جبری لاپتہ نوجوان کو پاکستانی فورسز نے، یہی کہہ سکتا ہوں میں، اور کیا کہوں بھلا، انہوں نے ماورائے عدالت قتل کر دیا ہے۔ 23 مارچ 2025 کو خوزدار زہری سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ نوجوان خالد ولد صالح محمد کی لاش گزشتہ روز مل گئی۔ وہی طریقہ، وہی مسخ شدہ، وہی گولیاں، وہی گھاؤ، وہی تشدد۔ تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جس کی شناخت سلام ولد غلام حسین کے نام سے ہوئی۔ اب آتا ہوں اس کی طرف، میں نے کہا نا کہ دا بچرز آف بلوچستان CTD، یہ بلوچستان کے کسائی ہیں، ان کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے، یہ دہشت گردوں سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے پچھلے دن، آپ کو یاد ہوگا کہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے دکی میں
3 دہشت گردوں کو بڑے مقابلے کے بعد مارا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ٹرینڈ بتا رہا ہے جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ فیک انکاؤنٹر ہے۔ یقیناً یہ لوگ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہوں گے اور ان کو مار کر پھینکا گیا ہے۔ تو ان کی شناخت جو ہوئی ہے اس طرح ہوئی ہے کہ 8 ماہ قبل جبری طور پر لاپتہ کیے گئے مقامی شاعر وزیر خان سیلانی ولد ریحان، 2 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے صحبت ولد خمیس، اور پھر 11 ماہ قبل جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے حیدر علی ولد وزیر احمد ساکن ڈھنگنانی بزدار کے ناموں سے کی گئی ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں میں محبتوں کے پھول بو رہے ہیں؟ کیا آپ نفرتوں کے بیج بو کے محبتوں کے پھول آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جبر، یہ بربریت، یہ غیر انسانی عمل کیا آپ کو بلوچستان میں پاؤں مضبوط کرنے دے گا؟ کیا آئین پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا؟ اس کے علاوہ ایرانی فورسز نے 30 جون 2025 کو بلوچستان کے راسک سے بلوچ میسم دینارزئی اور مازندران سے روزگار کی تلاش میں گئے 5 بلوچوں کو 14 جون 2025 کو اغوا کیا۔ مازندران سے اغوا شدہ 5 سراوان کے شستون کے رہائشی ہیں، جن میں 2 کی شناخت نیما چاکری اور امیر حسن دہواری کے طور پر ہوئی ہے۔ تو ایک تو بلوچوں کے لیے بلوچستان میں نسل کشی کا عمل جاری ہے، یہاں پر ان پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ اگر ایران کے بارڈر کے قریب بھی جاتے ہیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو ایک دم سے پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی عدالتیں ہیں، کون سے گواہ ہیں، کیا ہوتا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال اس سے پہلے کہ میں آپ کو سپریم کورٹ اور BYC کے حوالے سے بتاؤں، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ گزشتہ آج کے روز درجنوں بلوچ آزادی پسندوں نے اچانک سے مستونگ شہر میں داخل ہو کر مرکزی شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مسلح حملہ آوروں نے پہلے مستونگ شہر میں تحصیل آفس پر حملہ کیا، بعد میں لیویز ہیڈ کوارٹر اور نیشنل بینک MCB سمیت 3 بینکوں کو اپنی تحویل میں لیا، سرکاری گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، بینکوں کا اور لیویز آفس کا اور جو بھی دفاتر تھے ان کا تمام ریکارڈ جلا دیا گیا۔ اس جھڑپ میں ایک بختر بند گاڑی کو بھی راکٹ فائر کر کے تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں ایک بچہ جبکہ فورسز کی فائرنگ سے 8 افراد زخمی ہو گئے، جن میں کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جبکہ بلوچستان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مستونگ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے اور 2 شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ 5 شدت پسند مارے گئے اور 3 کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم ابھی تک اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ مستونگ پر BLA نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ واضح رہے کہ مستونگ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ سے متصل جنوب میں واقع ایک ضلع ہے، جو کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے اندازاً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ صوبائی دارالحکومت سے صرف 60 کلومیٹر۔ جب شدت پسندوں نے مستونگ کو اپنے تحویل میں لیا تو اس وقت پولیس پسپا ہو چکی تھی، اور پھر FC نے آ کے وہاں پر کنٹرول سنبھالا، اور پھر کافی دیر تک فائرنگ کا، دھماکوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک یہ سب کچھ چلتا رہا۔ تو اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں جس طرح کچھ شہروں کے، کچھ شاہراہوں کے معاملات سامنے آئے ہیں، اسے ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں ریاست کی گرفت مکمل طور پر کمزور اور ختم ہو چکی ہے۔ اب ریاست یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کچھ بلوچستان میں کر رہی ہے وہ اب ان کے اپنے گلے میں آ رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ ہیں پر میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اس وقت میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بلوچستان ہائی کورٹ نے BYC کی اسیر قیادت اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو انصاف نہیں دیا، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی گزشتہ روز جو بلوچوں اور اسیر اپنا لاپتہ افراد کے ورثاء کے ساتھ کیا، کہ ایک تو اتنے عرصے کے بعد پٹیشنز لگائیں، پھر لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا اور پھر ہیئرنگ بھی نہیں کی، تو اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی کتنے دنوں سے ایک ارجنٹ اپلیکیشن یا پٹیشن لگی ہوئی ہے کہ بھئی کچھ لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ناحق جیل میں پڑے ہوئے ہیں،
غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو انصاف نہیں دیا. وہ انصاف کے لیے سپریم کورٹ میں آئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں کیا کریں جناب، وہاں تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جن ججز کو نوازنا ہے ان کو نوازا جا رہا ہے، چیف جسٹسز لگائے جا رہے ہیں، نئے ججز جو ہے وہ کورٹ پیکنگ چل رہی ہے. پیک کر دو، بھر دو، پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، ان سب کے ان کے جج بھر دو. اس وقت عدلیہ ختم شد. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی عدلیہ ہے. عدلیہ ختم ہو گئی. 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی کمر توڑ دی. پارلیمان نے اپنا اس اسپیس جو عدلیہ نے انکروچ کیا تھا وہ لینے کے چکر میں پورا عدالتی سسٹم انکروچ کر لیا ہے. تو جب پورا سسٹم انکروچ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں انصاف نہیں ملتا. اس وقت بی وائی سی کو انصاف نہیں ملے گا. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف دے رہا ہے؟ کیا بلوچستان ہائی کورٹ نے انصاف دیا؟ کیا سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ اتنی ارجنسی ہے تو کیا ان کی پٹیشنز لگائیں؟ نمبر تو الاٹ ہو گئے، لیکن پٹیشنز کب لگیں گی؟ کب ان پر غور ہوگا؟ یعنی جو میری اطلاعات تھیں، جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بی وائی سی کی قیادت کو مزید 3 مہینے انہوں نے جیل میں رکھنے کے لیے انتظامات کر لیے ہیں. ہر 15 دن کے بعد ایکسٹینشن ہوگا. 3 مہینے گزار لیے، 3.5 مہینے، ابھی تقریباً 2.5 مہینے انہیں اور جیل میں رکھا جائے گا. تب تک بی وائی سی کو کالعدم قرار دلوانے کی کوشش کی جائے گی، اور نہیں تو کم سے کم ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کی قیادت جو اس وقت جیلوں میں موجود ہے، ان کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، پرسکرائب کیا جا سکتا ہے. اگر یہ پرسکرائبڈ ہو گئی یا پھر بی وائی سی پرسکرائبڈ ہو جاتی ہے تو پھر بلوچستان میں جو کچھ ہوگا اس کو دیکھنا یا سنبھالنا میں نہیں سمجھتا کہ پھر حکومت اور ریاست کے بس میں بات رہے گی. بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے ایسے نکل رہا ہے جیسے مٹھی سے ریت نکلتی ہے. جیسے وقت کی رفتار ہے نا، اسی رفتار سے بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو. سنبھالو گے بھی آئین سے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آئین سے تب جب آپ بیرکس میں جاؤ گے، جب آپ آئین کو پہلے مانو گے، تب یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.